अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ हमने बडगाम का वाक़या देखा। सुबह से लेकर रात तक तमाम टीवी चैनल्स, पूरी कौम, तमाम इदारे, मुकामी अफ़राद अगर किसी मौज़ू पे बात कर रहे थे, जिन लोगों के लिए दुआ कर रहे थे, वो बडगाम के वो बच्चे और अफ़राद थे जो एक डोली में फँस चुके थे, जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे थे। और उसमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की थी जो रोज़ाना की तादाद में उन्हीं डोलियों के ज़रिए स्कूल जाते हैं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक एक पूरा वक़्त था। 12 बल्कि 16-17 घंटे गुज़रने के बाद जो है ना अफ़राद को निकाला गया। अच्छा, ये कोई एक ख़ास इलाके का मसला नहीं है बडगाम का, बल्कि केपीके, कश्मीर और दीगर इलाकों में ये डोली का जो निज़ाम है, ये आम है। लोग इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे सफ़र करते हैं, मुश्किलात का सामना उनको होता है, जान और माल के खतरात उनको लाहक होते हैं। तो ये एक जगह तो हमने चले पूरी जो हमारी जो रियासती ताकत है, मुकामी लोगों का दिमाग है, उसने बचा लिया लोगों को। लेकिन ये कितना बड़ा खतरा है डोली का निज़ाम, इस सिलसिले में हमने बात की है ज़ुबैर तोरवाली ने। इस हवाले से इन्होंने बहुत काम भी किया है और ये चूँकि मुकामी फ़र्द हैं वहाँ के, तो हम इनसे रोज़मर्रा की एक तो मामलात भी पूछते हैं और इससे इससे जान छुड़ाने का तरीका भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस डोली निज़ाम से हम किस तरह जान छुड़ा सकते हैं। ज़ुबैर भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया सर। वालेकुम सलाम फ़हीम साहब, आपने मौका दिया और ये एक अहम मौजू है। ये सिर्फ़ बटग्राम या मानसेरा का मौजू नहीं है, बल्कि पूरे शिमाली पाकिस्तान पहाड़ी इलाकों का मौजू है। जहाँ बिल्कुल ऐसे ही नदियाँ है। हैं, जहाँ दरिया हैं, तो इस पर बात करना चाहिए और इस मौके को गनीमत जानकर इस बात को आगे बढ़ाएँ ताकि हमारी नस्लें आइंदा ऐसे हादसात और सानहात से बचें। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कल का वाक़या पेश ना होता हो तो लोगों को शायद ये अंदाज़ा ही नहीं होता है कि ये डोली निज़ाम कितना यानी मुस्तकिल रोज़ाना की बुनियाद पे लोग इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये ये निज़ाम क्यों कायम हुआ? सड़कें क्यों ना बन सकी? कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों ना बन सका अब तक? सबसे पहले तो इसको डोली कहना मेरे ख़्याल में मुनासिब ना होगा, क्योंकि डोली का जो कांसेप्ट है, वो बुनियादी तौर पर हमारे इन इलाकों में शादी-ब्याह बिल्कुल। जिसमें दुल्हन को ले जाया करता था, वो बहुत खूबसूरत एक लिहाज से एक खूबसूरत जुल्हा होता था, जिसमें उनको ये एक उनका था रवाज था। हुँ, और अब भी हुँ। कई इलाकों में इन हुँ। चीज़ों को अमूमन इंग्लिश में चेयर लिफ्ट कहा जाता है। यस। लेकिन चेयर लिफ्ट भी कहना इनको मुनासिब नहीं है, क्योंकि चेयर लिफ्ट तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई जाती हैं। ये तो इसको हम अगर ये पश्तो में या हमारी तोरवाली में या इन ज़ुबानों में ज़ांगो कहते हैं, हुँ। या फिर इसको हम मौत का जुल्हा ही कहें, तो ये बेहतर है। हुँ, हुँ। और ये हर लिहाज से जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रास्ते और पुल न हो, वहाँ ये लोग इस इन चीज़ों को इस्तेमाल करने पे मजबूर हो जाते हैं। और आफ़त तो ख़ुसूसन सैलाब के बाद जो रास्ते कट जाते हैं, पुल बह जाते हैं, तो लोग मजबूरन, क्योंकि हमारे यहाँ सैलाबों के बाद बहाली का काम बहुत ही सुस्त रफ्तार होता है, हुँ। या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती है, तो लोग मजबूरन ऐसी चीज़ें खुद कुछ जुगाड़ करके लगाते हैं और उन उसको चेयरलिफ्ट कहा जाता है या केबल कार कहा जाता है। तो उसमें वो फिर दरियाओं को अबूर करते हैं। इसकी और इसकी कोई मेंटेनेंस या इसकी मॉनिटरिंग का कोई निज़ाम होता है कि अगर एक चीज़ चल रही है तो कोई इदारे इसको चेक करें, इसकी मेंटेनेंस चेक करें कि कोई मसला तो नहीं होता है, या बस जो चल रहा है चलने दो? नहीं ना, यही तो मसला है कि ना तो मकामी लोगों को इसका अंदाज़ा होता है कि वो इसको बाकायदगी से चेक करें, और ना कोई हुकूमती महकमा आकर उसको इन चीज़ों को चेक करता है। मैं आपको बता दूँ कि मानसेरा में 8 लोगों को बच्चे और असातिज़ा थे, खुदा का शुक्र है कि उनको ज़िंदा बचा लिया गया, रेस्क्यू किया गया। लेकिन हमारे यहाँ बहरीन में 2013 में
ایک اسی طرح اس سے بھی بدتر 6 سے 7 بندے ایک بزرگ خاتون سمیت دریا میں گر گئے تھے. ابھی تک اس بزرگ خاتون کی لاش بھی نہیں ملی ہے. تو 7 کے 7 دریا میں بہہ گئے تھے. اس کے بعد یہ 2010 میں جو سیلاب نے پل اور سڑکیں تباہ کی تو لوگوں کو مجبوراً ان چیزوں کا استعمال کرنا پڑا. اس کے بعد یہاں اس علاقے میں اب بھی پھر جو 2022 کا سیلاب آیا تو اس کے بعد بھی لوگوں کو مجبوراً ان چیزوں کا سہارا لینا پڑا. میں خود اپنے گاؤں سے 3 مہینے ایک ایسی چیز کو استعمال کرتے میں دریا پار کرتا رہا، اور میں نے صرف یہ کیا کہ میں نے اپنی سرگرمیاں محدود کر لی. اگر میں روزانہ آفس جاتا تو میں نے ہفتے میں 2-3 مرتبہ آفس جانا میں نے مناسب سمجھا، کیونکہ یہ چیز کراس کرنی تھی. میں نے اپنے بچوں، بیٹوں اور بھتیجوں کو منع کیا اسکول سے بھی کہ وہ اسکول، کیونکہ دریا کے پار تھا، کہ وہ نہ جائے. تو 3 مہینے وہ اسکول سے بھی غائب رہے. اور اسی چیز سے جسے چیئر لفٹ کہتے ہیں یا ڈولی کہتے ہیں، اس سے ہمارے گاؤں کے 3 بندے گر گئے. خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ دریا میں تو نہیں گرے، کنارے پہ گرے، لیکن کسی کے پاؤں ٹوٹا، کسی کی ٹانگ ٹوٹی، کسی کی کمر ٹوٹ گئی. تو یہ تو یہاں ہوتا رہتا ہے. اب بھی اس علاقے میں یہاں جو سوات کا مدین کا علاقہ ہے، مدین، بارین اور کالام، اور اس علاقوں میں درجنوں ایسی چیزیں اب بھی لگائی ہوئی ہیں اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. طرف یہ ہے کہ حکومتیں بھی بس ایسی چیز لگوا کر یا لوگوں پہ چھوڑ کر پھر پوچھتی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس کی. تو مقامی طور پر کچھ انجینئرز یا جو میکینیکل ان چیزوں سے جن کا واسطہ رہتا ہے، وہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، وہ ان کو مینٹیننس کرتے ہیں، لیکن وہ ان کے بس کا کام نہیں ہوتا ہے. وہ 1-2 کو کریں گے، وہ درجنوں کو نہیں کر سکتے. تو اس طرح ہمارے کئی لوگ ان چیزوں سے دریا برد ہو گئے، اپنی جان سے گئے، کئی لوگ زخمی ہو گئے. تو صرف یہاں سوات کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس طرح ہم روزانہ سنتے ہیں کمراٹ ویلی میں بھی، جو اپر دیر ضلع میں ہے، وہاں بھی ایسا ہوتا ہے. کوہستان کے 3 ضلعوں میں ایسا ہوتا ہے. بہت بری حالت ہے وہاں. تو آپ کو بتایا کہ 2022 کے سیلاب میں جو 5 بندے، 4 بھائی اور ایک کچھ ان کا ساتھی، ایک پتھر پہ دوبیر میں دریا کے بیچ پھنسے ہوئے تھے. تو مقامی لوگوں نے بہت بڑی کوشش کی، رسیاں ڈالی، لیکن سیلاب نے آخر ان کی جان لے لی، وہ بہہ گئے. اور اس وقت ہم یہاں سے چیختے رہے، لوگ چیختے رہے، کوئی ہیلی کاپٹر آیا اور نہ کوئی ریسکیو آیا. تو یہ ایک معمول سی بات ہو گئی ہے ہمارے علاقوں میں. جی اچھا، اب یہ تو ہر خاص و عام کے لیے مسئلہ ہے نا کہ گر جائے گی، خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ پیش آ جائے گا. لیکن اگر ہم سمجھ لیں یہ بالکل سیف ہے، تب بھی یہ جو خواتین ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کے لیے تو روٹین میں بھی یہ مسئلہ ہوگا کہ ظاہر ہے ایک نارمل ایب نارمل سی کوئی چیز ہے اس پہ سفر کرنا، تو وہ کتنا مشکل فیس کرتے ہیں اس پورے معاملے کو. فہیم بھائی، ایسی کہانیاں ہیں کہ بیان کرتے ہوئے رونا آتا ہے. میں نے جو چیئر لیفٹ کی اس چیز کی بات، ڈولی کی، یہاں اپنے گاؤں کی بات کی، اس میں جنازے، اس میں بیمار بوڑھی عورتیں، ان کو کس طرح پار کرایا گیا. اور بچے، خود میرا بچہ اور میں جب اسی طرح بیچ میں پھنس گیا، اور یہ جو بیئرنگ ہوتا ہے، بیئرنگ ہوتی ہے نا اس میں کیبل پہ، تو جی جی. وہ کیبل سے نکل گئی اور کیبل رک گئی. تو میں اتنا پریشان، میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی بیٹھے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ کہیں پینک میں یہ ساتھی اس جولے کو اتنا نہ ہلائے کہ یہ بچہ بھی گر جائے، اور یا میرا بچہ پینک ہو. تو پھر اس کو کس طرح ہم نے اوپر مطلب ہاتھ کر کے اس کو کس طرح رسی کے ساتھ برابر کیا اور پھر آگے گئے. اور وہ خوف وہ اب بھی میرے ذہن میں، اور میرے بچے کی آنکھوں سے جو خوف کی لہریں نکلتی تھی وہ مجھے اب بھی یاد ہیں. تو اس لیے میں آج جب میں نے یہ خبر بٹگرام والی سنی، الائی والی،
تو مجھے ریئلی رونا آیا، کیونکہ ہم ہی ریزونیٹ کر سکتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ، ان آفتوں کے ساتھ، کہ کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بہت ہی نااہلی سمجھے، بے حسی ہمارے اداروں کی اور حکومتوں کی، کہ وہ وقت پر یہ مناسب پل بھی نہیں بنا سکتے، جو پیڈسٹرین برجز ہوتے ہیں ان کو ایسے آفات کے وقت. تو لوگ پھر یہ اپنے طور پر، اور اس کا کوئی پراپر مانیٹرنگ بھی نہیں ہوتی، تو لوگ پھر اپنے سوری اپنے طور پر کچھ اس طرح رسیاں لگا کر اس میں یہ چیزیں لٹکا کر پار کرتے آتے جاتے ہیں. تو آپ سمجھے کہ پھر وہ ان لوگوں کو بھی یہاں تو وہ کہتے ہیں نا کہ جفا کش لوگ ہیں نا، بہت جفا. تو یہ درست ہے، جفا کش ان کو ان کی مجبوری نے بنایا ہے، ہاں. اور ان کی مجبوری اور ان کی پھر نہ سمجھنے نے بنایا ہے. تو وہ پھر ایسے رسک لیتے ہیں، خطرات مول لیتے ہیں کہ جن سے جان بھی جا سکتی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ مقامی افراد نے یا آپ کے پورے علاقے کے لوگوں نے اس پہ بات کی ہو، اس پہ احتجاج کیا ہو کہ انہیں سڑکیں چاہیے، انہیں یہ اس سے نجات چاہیے؟ کبھی کوئی ہڑتال ہوئی ہو، کبھی کوئی اس طرح کا کوئی پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے؟ جی، اصل میں جو مین ہائی وے ہوتا ہے، جی. مین ہائی وے پر جب جو گاڑیوں کی بڑی سڑک ہوتی ہے، وہ جب بند ہوتی ہے سیلابوں یا پانی کے چھڑنے سے یا دریا ہوں. کے چھڑنے سے، ہوں. تو اس پر احتجاج پورا علاقہ کرتا ہے، سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، جی. کچھ پریس کانفرنسز کرتے ہیں، تو پھر کچھ ایکشن ہو جاتا ہے. لیکن جو اس بڑی سڑک سے لنک روڈز نکلتی ہیں، یا اس بڑی سڑک سے جو دریا پار کر کے دوسری طرف گاؤں ہوتے ہیں، وہاں جو پل ہوتے ہیں یا اس طرح کی یہ جو چیزیں لٹکا کر رسی میں باندھ کر آر پار جانا ہوتا ہے، اس پر بہت کم توجہ دی جاتی ہے. اور گاؤں کے لوگ تو اگر احتجاج بھی کرے تو سنے کون؟ ایک تو ہوں. مضافات کے لوگ اور پھر گاؤں کے جا- لوگ. تو کہتے ہیں نا کہ وی آر پیریفری انڈر پیریفری. تو ہوں. ہم تو پھر یہ جو پہاڑوں میں رہتے ہیں، چترال کے لوگ ہو گئے، دیر کے لوگ، سوات کے، شانگلہ کے، اپنے گلگت بلتستان کے یا کوہستان کے لوگ، یہ تو پھر کہتے ہیں نا سنز آف اے لیسر گاڈ. تو ان کا تو ہوں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اور اگر کوئی ہنگامہ نہ ہو، یہ تو بہت اچھی بات تھی کہ پورا میڈیا اس پر لگا رہا. یہ جو مانسیر بٹگرام والی کہانی ہے، اور پورا سوشل میڈیا اس پر لگا رہا. تو اس میں کچھ ریسکیو کا کام ہو گیا، اور ریسکیو میں بھی جو ڈیلے ہو گئی، اور جو مقامی لوگوں نے یا مقامی ایکسپرٹس کو بلایا گیا اور انہوں نے جو ریسکیو کرایا، تو یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا اور زندگیاں بچ گئی. یہ بہت بڑے شکر کی بات ہے. لیکن جب کوئی چیز ہائی لائٹ نہ ہو، میں نے آپ کو کہا کہ 7 بندے سیدھا دریا میں گر کر جان گنوا بیٹھے، اور اب تک 1-2 کی لاشیں بھی نہیں ملی ہیں. بچے بھی تھے، خواتین بھی تھے اور مرد بھی تھے. ان کی تو خبر شاید آپ نے کبھی مین اسٹریم میڈیا میں سنی ہی نہیں. اگر سنی بھی ہوگی تو ٹکر چلایا، ختم. Yes. اس کے بعد کہاں ہوا، وہاں ابھی تک پل نہیں بنا ہے. وہاں اس کے ساتھ ایک چیئر لفٹ ہے، اس کو ابھی بندے لوگ استعمال کرتے ہیں. Yes. وہ تو گاڑی کے وہ انجن سے چلتی ہے. تو اس کا اگر مینٹیننس کیا جائے، اور چیئر لفٹ یہ چیز اگر کیبل کار کی طرح ایک اچھے طریقے سے بنایا جائے اور اس کا مینٹیننس ہو، اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہو، تو شاید اتنے خطرناک بھی نہ ہو. اچھا، کل والے واقعے پہ جو آپ نے ذکر کیا نا، یہ مقامی افراد کو جتنا کریڈٹ دیا جائے کم ہے، کیونکہ یہ واقعہ تو 7:30 سے ہوا تھا. یہ جب سوشل میڈیا پہ اس کی باز گز شروع ہوئی نا، تب مین اسٹریم میڈیا کو مجبوراً اس پہ کودنا پڑا. اور ظاہر ہے مین اسٹریم میڈیا کے آنے کے بعد پوری ایک ادارے آرمی انوالو ہوئے، اور یہ ایک پورا ایک کل کا جو ہے نا ایک مین ایک انسیڈنٹ بن گیا. تو کل میں اگر مقامی افراد اس پر بات نہ کرتے اور اس پہ لائیو کوریج نہ ہو رہی ہوتی ہو، تو شاید کل کے یہ 8 افراد بھی اسی طرح کوئی گمنام رہ جاتے. لیکن اچھا، پھر میں آپ سے اگلا جو میرا سوال تھا وہ یہی تھا کہ کل جو ریسکیو آپریشن ہوا، ظاہر ہے آپ نے اس سے پہلے بھی معاملات دیکھے ہوں گے، یہ آپ مطمئن ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا معاملہ؟ یہ کل والا، جی جی جی.
یہ ابھی جو مقامی طور پر میں نے کچھ معلومات لی ہیں اور مقامی لوگ کہتے ہیں ہاں ہاں. کہ صبح ان کو یہ بڑے اداروں کے لوگوں نے مقامی لوگوں کو ریسکیو کرانے نہیں دیا، اچھا ٹھیک ہے. اور پھر بعد میں مجبوراً، یہ بی بی سی کی ایک خبر ہے، ہاں. بی بی سی انگلش کی، مجبوراً انہوں نے ادھر ادھر سے بشام سے یا اور علاقوں سے، انہوں اس خبر کے مطابق ہمارے آرمی کے لوگوں نے ان ایکسپرٹس کو، یہ جو مقامی طور پر ایکسپرٹ، ان کو بلایا سویلین کو، اور انہوں نے یہ ریسکیو کا کام کیا. اگر ان کی بات صبح ہی سنی جاتی تو اتنا پینک نہ ہوتا، اتنا ٹراما نہیں ہوتا فیملیز کو، ان اسٹرینڈڈ لوگوں کو. لیکن ظاہر ہے مقامی لوگوں کی اہمیت ہوتی ہے، نہ مقامی حکمت کی اہمیت ہوتی ہے، نہ مقامی نالج کی، علم کی اہمیت ہوتی ہے ہمارے یہاں. آخر میں تو اس پہ آتے ہیں. تو ہم نے کئی بار سنا ہے، ایسا دیکھا ہے کہ میں نے ابھی ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا کہ 2010 کے سیلاب میں جو یہاں بھی ایک ہوٹل میں 7-8 بندے پھنسے تھے اور ارد گرد پانی ہی تھا. اس کو پھر ہم نے بڑے طریقے سے انوالو ہو کر، اور پھر اس میں وہ آرمی والے بھی آئے، لیکن آرمی والوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کیا، اور مقامی تیراکوں، وہ جیدار ہوتے ہیں، انہوں نے کود کر، مطلب رسے سے باندھ کر دریا میں کود کر ان لاہور کے ان لوگوں کو بچا لیا. تو مقامی لوگوں کا وزڈم یا ان کا کریج یا ان کی ہمت بہت اچھی ہوتی ہے. وہ دوسری بات یہ ہے کہ وہ علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کے پتھر کو بھی جانتے ہیں، ہاں وہاں ظاہر کے ظاہر. درخت کو بھی سمجھتے ہیں، تو وہاں کے پانی کے بہاؤ کو بھی سمجھتے ہیں، وہاں کے ان حالات کو سمجھتے ہیں. تو میرے خیال میں مقامی لوگوں کو اور اداروں کو مل کر یہ کام کرنے چاہیے. اب ریسکیو کے لیے ظاہر ہے جو مقامی طور پر لوگ ہیں، ایکسپرٹ ہیں، جیدار ہیں، ہمت والے ہیں، ان کو ریسکیو میں پراپرلی ان کو بھرتی کیا جائے. اب ایک تعلیم، فضول سی تعلیم سے کیا ہوگا؟ لکھنا پڑھنے سے انہوں نے تعلیم کی شرط کوئی رکھی ہوگی ہر نوکری میں. ابھی وہ لکھنا پڑھنے اس نے تو سارے کیڑے، بہت ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ پیدا کیے پاکستان میں کہ ان کو نہ ماضی کا پتہ ہے نہ مستقبل کا، بس عجیب و غریب لوگ ہمارے تعلیم نے پیدا کیے. تو مقامی جو وزڈم ہے، جو حکمت ہے، جو نالج ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے. ایسی صورت میں سیاحت ہو یا اس طرح ریسکیو کے ایفرٹس ہو، تو پھر کام آسانی سے چل سکتا ہے. بغیر اداروں کے بھی نہیں ہوتا. اداروں کو ہم نے جواب دہ بنانا ہے، ان سے ہی کام لینا ہے، کیونکہ وہ سامان یا جو ظاہر ہے. اکوپمنٹ درکار ہوتے ہیں وہ مقامیوں کے پاس نہیں ہوتے ہیں. تو نہیں یہ بھی ظاہر ہے. ایک بڑی اہم بات ہے. نہیں بہرحال یہ تو ظاہر ہے مقامیوں نے بڑی ہمت دکھائی، اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اداروں اور مقامی افراد کے گٹھ جوڑ نہیں مل کے ہی جو کاروائی ہوئی اسی کی وجہ سے لوگ بچ سکے. زبیر بھائی، ہم دعا کو ہے کہ آپ کے علاقے میں، پورے یہ کے پی کے میں اور کشمیر میں جو اس طرح کے معاملات ہیں، جو اس طرح لوگ سفر کرتے ہیں، وہ ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ سفر کریں، کبھی کوئی حادثہ پیش نہ آئے، کبھی کوئی ایسا دن دیکھنے نہ آئے کہ جس کی وجہ سے ہم اس پر افسوس کریں. آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے علاقے سے متعلق مسائل پہ بات کی، اور پورا ڈولی کلچر، جو ہمیں ڈولی سے مراد چیئر لفٹ کلچر جو آپ نے اس سے متعلق بتایا، اس سے ہمیں بہت کچھ انفارمیشن حاصل ہوئی. آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ زبیر بھائی، اور ہم اس دعا گو میں رہیں گے کہ آئندہ کبھی کوئی ایسا واقعہ درپیش نہ ہو. بالکل دعا گو رہیں گے اور کوشش کریں گے اپنی اور اپنے تھینک یو، اداروں بہت کے شکریہ ساتھ. زبیر بھائی. تھینک یو، شکریہ اللہ حافظ. فہیم، شکریہ.